अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पास्ट पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर CSS 1999 MCQs। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने इंटरनेशनल रिलेशन का जो पेपर 1999 के अंदर जो कंडक्ट हुआ था उसमें जो मुख्तलिफ MCQs या इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जैसे शामिल किए गए थे उनको जो है वो एपिसोड का हिस्सा बनाया है। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा कि आज हमारा टॉपिक है सॉल्व्ड MCQs ऑफ CSS पास पेपर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर 1999। तो 1999 के अंदर जो है CSS का जो इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर हुआ उसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन शामिल किए गए थे आज की वीडियो का वो हिस्सा हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। द फर्स्ट टर्म विच वाज यूज्ड इन दिस वीडियो, पेरेस्ट्राइका जो है अब मैं आपको बताता चलूँ कि 1999 के अंदर जो इंटरनेशनल रिलेशन का CSS का पेपर हुआ तो उसमें MCQs को शामिल नहीं किया गया था, बल्कि उसमें मोस्टली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन शामिल किए गए थे। तो हमने उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन को जो है आज यहाँ पे जो है एक वीडियो की शक्ल दी है। तो आइए देखते हैं कि विच वाज द फर्स्ट टर्म पेरेस्ट्राइका। और क्या है पेरेस्ट्राइका डी स्टूडेंट्स? पेरेस्ट्राइका refers to the series of political and economic reforms meant to kick start the stagnant 1980s economy of the Soviet Union। तो डी स्टूडेंट्स, पेरेस्ट्राइका जो है ये बेसिकली चंद पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जिनको उस वक्त सोवियत यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे और कम्युनिस्ट पार्टी के जो चेयरमैन थे गोरबाचोफ जो हैं उनकी तरफ से कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो जमूद आया हुआ था 80 की दहाई में, उस जमूद को ख़त्म करने के लिए और कम्युनिस्ट पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए जो है जो उन्होंने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई, उन सोशल रिफॉर्म्स को, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जो गोरबाचोफ की तरफ से जो है बतौर प्रेसिडेंट ऑफ USSR एंड चेयरमैन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी जो उन्होंने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई थी, उन रिफॉर्म्स को जो है उन रिफॉर्म्स को, इस्लाहात को जो है पेरेस्ट्राइका जो है वो कहा जाता है। आइए और मज़ीद इसके बारे में देखते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ पेरेस्ट्राइका इज़ रिकन्स्ट्रक्शन। तो रिकन्स्ट्रक्शन रेफरिंग टू द रिकन्स्ट्रक्टिंग ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो सोवियत यूनियन का जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था जो कि 1980s की दहाई में जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार था और उस वक्त जो है जो सोवियत मईशत थी उसके अंदर जो है वो काफ़ी जैसे मसाइल पैदा हो चुके थे और उसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो भी जो है रिफॉर्म्स की जो है वो डिमांड कर रहा था। तो उस दौर के अंदर जो है जो पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, जो इकोनॉमिक इश्यूज़ थे, कल्चरल और सोशल जो इश्यूज़ थे जिनका सामना सोवियत यूनियन का था, तो उन मसाइल को सामने रखते हुए और उस सिस्टम के अंदर एक नई रूप फूंकने के लिए और उसकी तामीर नौ करने के लिए, रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए जो है गोरबाचोफ ने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई, उन रिफॉर्म्स को जो है पेरेस्ट्राइका जो है कहा जाता है। इज़ एन अटेम्प्ट टू एंड द इरा ऑफ स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन होता है जमूद किसी चीज़ के अंदर हो जाना, किसी बेहरकत हो जाना। तो वो जो सोवियत यूनियन के जो पॉलिटिकल सिस्टम में स्टैग्नेशन का दौर आया था और इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो स्टैग्नेशन का दौर आया था, उसको ख़त्म करने के लिए गोरबाचोफ ने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई, उन रिफॉर्म्स को जो है पेरेस्ट्राइका जो है वो कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नई टर्म है स्टार वार। तो नेक्स्ट टर्म है स्टार वार और देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्टार वार। जी तो स्टूडेंट्स, स्टार वार क्या है? स्ट्रेटजिक डिफेंस इनिशिएटिव, स्ट्रेटजिक डिफेंस इनिशिएटिव SDI बाय नेम स्टार वार। तो ये जो अमेरिका जो है, जो USA है, उसने एक स्ट्रेटजिक डिफेंस इनिशिएटिव प्रोग्राम का आगाज़ किया था जिसको जनरली जो है स्टार वार्स कहा जाता है। प्रपोज्ड बाय US स्ट्रेटजिक डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट potential nuclear attacks as originally conceived from the Soviet Union। तो चूँकि कोल्ड वार का दौर था आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड, तो उसके बाद रशिया, USSR और USA के दरमियान जो है
کولڈ وار تھی، انتہائی زیادہ کشیدگی کا دور تھا، اور ایسے خطرہ لگ رہا تھا کسی وقت بھی جو ہے ایک بہت بڑی اٹامک وار جو ہے شروع ہو جائے گی. تو امریکہ جو ہے جب اس کو یہ کنسیو ہوا کہ یو ایس ایس آر جو ہے، سوویت یونین جو ہے وہ امریکہ کے خلاف جو ہے وہ اٹامک ویپنز استعمال کر سکتا ہے، تو امریکہ کی طرف سے ان اٹامک ویپنز جو متوقع تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو اس خطرے سے نبٹنے کے لیے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس اٹیک کو غیر مؤثر کرنے کے لیے جو ہے امریکہ نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا تھا جس کو اسٹریٹجک ڈیفینس انیشیٹو کا نام دیا گیا تھا، SDI، اور اسے جو ہے جنرلی عام لفظوں کے اندر جو ہے اسٹار وارز کا نام دیا جاتا ہے. تو کیا ہے؟ پرپوزڈ بائی اسٹریٹجک ڈیفینس سسٹم اگینسٹ پوٹینشیل نیوکلیئر اٹیکس ایز ریجنلی conceived from the Soviet Union. The SDI یعنی Strategic Defense Initiatives was first proposed by President رونلڈ ریگن. تو پریزیڈنٹ ریگن جو تھے، جو 80 کی دہائی میں امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے، ان کی طرف سے جو ہے یہ اسٹار وار پروگرام جو تھا وہ شروع کیا گیا تھا. ان نیشنل وائڈ ٹیلی ویژن ایڈریس آن مارچ 23 1983. تو 1983 کو جو ہے امریکن پریزیڈنٹ ریگن جو ہیں ان کی طرف سے جو ہے یہ اسٹار وار پروگرام کا شروع کیا گیا تھا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سوویت یونین کی طرف سے جو اٹامک اٹیک متوقع ہو سکتا تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے، اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے یہ پروگرام انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. بیسیکلی اس پروگرام کا نام تھا اسٹریٹجک ڈیفینس انیشیٹو، لیکن اس کو جنرلی جو ہے اسٹار وارز کہا جاتا ہے. اور نیکسٹ کویشچن ہے آئرن کرٹن. آئرن کرٹن کی ٹرم جو ہے اس کا تعلق بھی کولڈ وار کے ساتھ ہے. آئیے جانتے ہیں کہ واٹ از دا میننگ آف آئرن کرٹن. آئرن کرٹن دا پولیٹیکل، ملٹری اینڈ آئیڈیولوجیکل بیریئر اریکٹڈ بائی دا سوویت یونین. تو یہ جو کولڈ وار کا جو دور ہے اس میں بیسیکلی جو سوویت یونین ہے وہ اپنے کمیونزم کو باقی دنیا تک پہنچانا چاہتا تھا، اور اس کو یہ بھی خطرہ تھا کہ جو مغرب کا یا امریکہ کا جو کیپٹلزم ہے وہ جو ہے وہ اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. دوسری طرف امریکہ جو ہے اور جو امریکہ کے جو ہواری ہیں وہ اپنے کیپٹلزم کو جو ہے یا ڈیموکریٹک سسٹم کو جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر اندر جو ہے وہ غالب دیکھنا چاہتے تھے. تو جو سوویت یونین ہے اس کو جو خطرہ لاحق تھا کہ امریکن جو کیپٹلزم ہے یہ جو ہے وہ اس کے کمیونزم کو یا اس کے جو دوست ریاستیں ہیں، جو کمیونسٹ ریاستیں ہیں، ان کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے یا ان کے اثر و رسوخ سے نکال سکتا ہے. تو رشیا نے کیا کیا، سوویت یونین نے ان حالات کے اندر کیا کیا کہ اس نے جو پولیٹیکل، ملٹری اینڈ آئیڈیولوجیکل بیریئرس جو تھے وہ قائم کیے بائی دا سوویت یونین آفٹر دا ورلڈ وار سیکنڈ. تو ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جو ہے رشیا نے وہ ممالک جہاں پہ اس کا اثر و رسوخ تھا یا جہاں پہ اس کا کمیونزم پایا جاتا تھا، اور وہ ممالک جو تھے اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ تھے، ٹو سیل آف اٹس سیلف اینڈ اٹس ڈیپینڈنٹ ایسٹرن اینڈ سینٹرل یورپین ایلیز فرام اوپن کنٹریکٹ ود دا ویسٹ اینڈ ادر نان کمیونسٹ ایریاز. تو سوویت یونین نے کیا کیا کہ اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں اس کے جو زیر اثر ریاستیں ہیں جو سینٹرل یورپ میں اور ایسٹرن یورپ کے اندر پائی جاتی ہیں، ایسٹرن یورپ اور سینٹرل یورپ کی جو ریاستیں ہیں جو سوویت یونین کی اتحادی ہیں، سوویت یونین کے زیر اثر ہیں، اور سوویت یونین بذات خود اس کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں امریکہ اور جو ویسٹ ہے اس کی جو نان کمیونسٹ کنٹریز ہیں کہیں وہ اس کے ایلیز کے اوپر، اتحادیوں کے اوپر اثر انداز نہ ہو جائیں، اور وہ اتحادی جو ہیں وہ سوویت یونین کے اثر و رسوخ سے نکل نہ جائیں. تو اس کے لیے اس نے جو ہے ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک آئرن کرٹن ان کے گرد جو تھا وہ قائم کر دیا تھا، تاکہ کوئی سسٹم جو ہے، کوئی نئی آئیڈیالوجی جو ہے، کوئی پولیٹیکل یا اکنامک سسٹم جو ہے وہ ان کے اوپر اثر انداز جو ہے وہ نہ ہو سکے. تو اس بندوبست کو جو ہے آئرن کرٹن کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اور نیکسٹ ہمارے پاس ٹرم ہے اوسلو اکارڈس. اوسلو اکارڈس یا اوسلو ایگریمنٹ، اور یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے. دا اوسلو اکارڈس آر اے پیئر آف ایگریمنٹس بٹوین اسرائیل اینڈ دا پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن PLO. تو اوسلو اکارڈ جو ہے یہ بیسیکلی ایک ایگریمنٹ ہے
بلکہ 2 ایگریمنٹ کا مجموعہ ہے، جس میں جو ایگریمنٹ ہے اسرائیل اور پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن PLO کے درمیان جو ہے یہ ہوا۔ تو اوسلو اکارڈ جو ہے یہ اسرائیل اور PLO کے درمیان، یعنی پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کی جو قیادت تھی اس کے درمیان 2 ایگریمنٹ ہوئے۔ ایک ایگریمنٹ جو ہے 1993 کے اندر ہوا اور دوسرا 1995 کے اندر ہوا تھا۔ اگرچہ یہ ایگریمنٹ جو تھا یہ تو امریکہ میں ہوئے، واشنگٹن میں ہوئے، لیکن اس کا سارا جو ہوم ورک تھا یہ اوسلو میں ہوا تھا، جو کہ ناروے کا شہر ہے۔ تو چونکہ یہ اوسلو میں سارے معاملات طے پائے تھے، اس کے ساری جو ہوم ورک ہے اوسلو میں تیار کیا گیا تھا، ساری پلاننگ اوسلو میں کی گئی تھی، اس لیے ان ایگریمنٹس کو اوسلو اکارڈ کہا جاتا ہے، جبکہ پریکٹیکلی یہ کارڈ جو تھے یہ امریکہ میں ہوئے تھے۔ دوبارہ دیکھیے گا، اوسلو 1 اکارڈ سائنڈ ان واشنگٹن DC ان 1993۔ تو چونکہ اوسلو اکارڈ جو ہیں یہ 2 اکارڈ تھے، 2 معاہدے تھے، 2 ایگریمنٹ تھے۔ جو فرسٹ ایگریمنٹ تھا وہ 1993 کے اندر جو ہے واشنگٹن میں ہوا، اور دوسرا ایگریمنٹ جو ہے وہ 1995 کے اندر جو ہے وہ ہوا تھا اوسلو 2 اکارڈ سائنڈ ان تابا ایجپٹ۔ تو وہ دوسرا جو اکارڈ ہے وہ تابا ایجپٹ مصر کے اندر ہوا تھا۔ تو ان دونوں کے مجموعے کو جو ہے، ان دونوں اکارڈ کے مجموعے کو اوسلو اکارڈ کہا جاتا ہے، چونکہ ان کی ساری پلاننگ، سارا ہوم ورک جو ہے، ساری میٹنگز کا کام جو ہے وہ اوسلو میں ہوا تھا، ناروے میں، اس لیے اس کو اوسلو اکارڈ کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے حوالے سے ہے دے مارک دا اسٹارٹ آف دا اوسلو پروسیس، اے پیس پروسیس ایمڈ ایٹ دا اچیونگ اے پیس ٹریٹی بیسڈ آن ریزولوشن 242 اینڈ ریزولوشن 242 اینڈ ریزولوشن 338 آف دا یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل اینڈ دا فلفلنگ دا رائٹ آف دا پیلسٹینین پیپل آف دا سیلف ڈٹرمینیشن۔ تو یہ جو اوسلو اکارڈ ہے یہ بیسیکلی اس میں جو UNO کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس کی ریزولوشن نمبر 242 اور 338 ریزولوشن کے مطابق جو ہے جو پیلسٹینین عوام تھے ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن جو ہے وہ دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، تو اس کے اوپر جو ہے تاکہ اس خطے کے اندر جو ہے امن قائم ہو، اور وہ جو تصادم کی کیفیت جو ہے مسلسل چلی آ رہی ہے اس کی روک تھام کا بندوبست جو ہے وہ کیا جائے۔ اور نیکسٹ کویشچن اوسلو کے حوالے سے ہی ہے، The Oslo process began after secret negotiations in Oslo, Norway۔ تو اوسلو جو ایگریمنٹ ہوا تو بیسیکلی اس کی بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ میٹنگ شامل تھیں جو کہ اوسلو ناروے میں جو ہے وہ کنڈکٹ ہوئی تھیں۔ دیکھیے آپ، دا اوسلو پروسیس بگین آفٹر سیکرٹ نیگوشیشنس ان اوسلو ناروے۔ تو اس کے جو نیگوشیشنس ہوئے وہ سیکرٹ تھے، ناروے کے اندر ہوئے۔ جب ساری چیزیں طے پا گئیں، پیلسٹینین جو ایڈمنسٹریشن تھی اور جو اسرائیلی گورنمنٹ تھی اس کے درمیان جب سارے معاملات طے پا گئے، سیکرٹلی یہ طے پائے تھے، تو پھر واشنگٹن کے اندر جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ معاہدہ ہوا تھا، ریزلٹنگ ان بوتھ دا ریکگنیشن آف اسرائیل بائی دا PLO۔ تو اس میں یہ طے پایا تھا کہ جو PLO ہے، جو پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن ہے، وہ اسرائیل کو جو ہے ایز ایک ساورن اسٹیٹ کے طور پہ ریکگنائز کرے گا، اور دوسری طرف کیا ہے، بائی اسرائیل آف دا PLO، اور جو اسرائیل ہے وہ PLO کو جو ہے وہ ایک اس کی اتھارٹی کو جو ہے پیلسٹین کے اندر جو ہے وہ ریکگنائز کرے گا۔ تو اس کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ اسرائیل پیلسٹائن کو اور پیلسٹائن جو ہے اسرائیل کو جو ہے وہ ریکگنائز کر لیں گے ایز دا رسپیکٹو آف دا پیلسٹینین پیپل اینڈ ایز اے پارٹنر آف دا بائی لیٹرل نیگوشیشنز۔ تو چونکہ یہ 2 طرفہ تعلقات تھے، 2 طرفہ نیگوشیشن کے ذریعے معاملہ طے پائے تھے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دونوں فریق جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ریکگنائز جو ہیں وہ کر لیں گے۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس ٹرم ہے اسٹوڈنٹس WMD۔ نیکسٹ ٹرم ہے WMD۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا میننگ آف WMD، ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن۔ WMD کیا ہے؟ ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن۔ A weapon or weapons that can cause great destruction, loss of life or injury are considered as the
ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن، یعنی ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن یہ ہے کہ وہ ویپنس جو بہت بڑی انسانی تباہی، بربادی اور نقصان کا سبب بنتے ہیں، جیسے اٹامک ویپنس جو ہوتے ہیں ان کو ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کہا جاتا ہے۔ تو وہ تمام ویپنس، تمام اسلحہ جو انسانی تباہی اور بربادی جو ہے وہ WMD weapons of mass destruction. A weapon or weapons that can cause great destruction, loss of life, injury are called weapons of mass destruction, WMD. اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کون سی ہیڈنگ ہمارے پاس ہے، OAU۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایبریویشن ہے OAU۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ واٹس دا میننگ آف OAU۔ دا آرگنائزیشن آف افریقن یونٹی، the Organization of African Unity was an intergovernmental organization established on 25 May 1963۔ تو یہ جو AOU ہے یہ بیسیکلی افریقن جو ریاستیں ہیں ان کی ایک آرگنائزیشن ہے، اور یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ 1963 کو جو ہے یہ آرگنائزیشن جو ہے قائم ہوئی تھی ان ایڈیس ابابا۔ ایڈیس ابابا جو ہے ایتھوپیا کا شہر ہے، جہاں پہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی ود 32 سگنیٹری گورنمنٹس، اور اس میں ابتدائی طور پہ جو ہے 32 جو حکومتیں تھیں انہوں نے اس کے اوپر جو تھے سائن کیے تھے۔ امان آف دا مین ہیڈس آف دا OAUs established was کوامے نکروما آف گھانا۔ تو گھانا جو ہے جو کہ براعظم افریقہ کا ایک مشہور اور اہم شہر، اہم ریاست ہے، تو اس کے شہر کوامے نکروما جو ہے وہاں پہ جو ہے اس کے اوپر جو تھے دستخط کیے گئے تھے اور اس معاہدے کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ دوبارہ سن لیجیے گا، OAU کا مطلب ہے آرگنائزیشن آف دا افریقن، اس کو آرگنائزیشن آف دا افریقن یونٹی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس کو آرگنائزیشن آف دا افریقن یونین بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ افریقی ممالک پر مشتمل ایک تنظیم ہے جو کہ 1963 کو جو ہے گانا کے شہر کوامے نکروما کے اندر جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور جس طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح سارک جنوبی ایشیا کے ممالک کی تنظیم ہے، ایک ریجنل انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، یا یورپین یونین ایک ریجنل آرگنائزیشن ہے، اس طرح عرب لیگ جو ہے ایک ریجنل انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، تو جو آرگنائزیشن آف افریقن یونٹی ہے یہ بھی ایک ریجنل انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو افریقی ممالک کی جو ہے وہ نمائندگی جو ہے وہ کرتی ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے OIC کا مطلب ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، آرگنائزیشن آف اسلامی، پہلے اس کا نام تھا آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، تو بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے اس کا نام رکھا گیا ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن۔ تو اب اس کا نام ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، فارملی دا آرگنائزیشن آف دا اسلامک کانفرنس۔ پہلے جیسے میں بھی بتا رہا تھا کہ اس کا پہلا نام تھا آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، اور نو اٹ از کالڈ ایز آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، is an intergovernmental organization founded on September 25, 1969۔ اور یہ جو ممالک ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن جو ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ مسلم ممالک پر مشتمل ایک بین الاقوامی تنظیم ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے 1969 کے اندر جو ہے مراکو کا دارالحکومت شہر جو رباط ہے وہاں پہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، جب اسرائیل اور پیلسٹین کے درمیان جو ہے یا عرب ممالک کے درمیان جنگ ہوئی تھی، تو اس جنگ کے بعد جو ہے فوری طور پہ جو ہے اس طرح کے حالات سے نپٹنے کے لیے ایک پولیٹیکل فورم جو ہے بنانے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں یہ تنظیم جو تھی قائم ہوئی تھی۔ اور اب جو ہے اس کے جو ٹوٹل ممبرس ہیں وہ ان کی تعداد جو ہے 67 ہے، اینڈ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ جدہ سعودی عرب میں جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے۔ دوبارہ اس کو سن لیجیے گا، فارملی دا آرگنائزیشن آف دا اسلامک کانفرنس از این انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن founded on September 25, 1969 consisting of 57 ممبرز، ہیڈ کوارٹرز جدہ سعودی عربیہ میں واقع ہیں۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے شملہ ایکارڈ۔
شملہ اکارڈ جو ہے یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والا ایک اکارڈ ہے۔ شملہ اکارڈ کیا جی؟ دا شملہ اکارڈ آلسو اسپیلڈ شملہ ایگریمنٹ واز اے پیس ٹریٹی سائنڈ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ تو یہ جو ٹریٹی ہے یہ 1972 کے اندر جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے یہ ٹریٹی سائن ہوا۔ تو چونکہ اس سے پہلے پاکستان انڈیا کے درمیان ایک جنگ لڑی گئی تھی 1971 کے اندر جو ہے، تو جنگ کے بعد جو پیس ٹریٹی ہوا وہ چونکہ انڈیا کے شہر شملہ میں ہوا تھا، تو اس لیے اس کو شملہ اکارڈ یا شملہ ایگریمنٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جو کہ جولائی 2 1972 کے اندر جو تھا یہ سائن ہوا ہے۔ اس کے جو سگنیٹریز ہیں وہ ہیں انڈیا کی پرائم منسٹر جو ہیں اندرا گاندھی جو ہیں، انہوں نے اس کے اوپر انڈیا کی طرف سے سائن کیے تھے، اور اس وقت پاکستان کے جو پریزیڈنٹ تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے جو ہے شملہ ایگریمنٹ کے اوپر جو تھے سائن کیے تھے۔ تو پاکستان کی طرف سے پاکستان کے صدر ذوالفقار علی بھٹو اور انڈیا کی طرف سے انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے جو ہے شملہ ایگریمنٹ پر سائن کیے تھے، جو کہ جولائی 2 1971 کے اندر جو ہے انڈیا کے شہر شملہ میں جو ہے یہ معاہدہ جو تھا وہ سائن ہوا تھا۔ اس کو پیس ٹریٹی بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ڈی اسٹوڈنٹ، یہاں پہ اس مختصر ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ میری یوٹیوب چینل۔ مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔